इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं ऐसी धरती की जिसने बड़े ही अरूजो जवाल देखे। ओटमन अंपायर टूटी तो इसे मुआहिदा लोज़ान में जकड़ लिया गया। तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता गद्दार जर्नैलों ने उल्टा तो अवाम ने टैंक उल्ट दिए। आप यहाँ पहुँचकर भूल जाएंगे ये शहर टर्की का हिस्सा है और तुर्की एक मुसलमान मुल्क है। हर तरफ यूरोप का स्टैंडर्ड, सफाई और वलवला, और इसके साथ साथ हर चीज हलाल। मस्जिदें भी आबाद हैं। पूरे शहर में माशी सरगर्मियों का दरिया बह रहा है। कश्तियाँ और टैक्सियाँ चल रही हैं। रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, शराब खाने और क्लब भरे हुए हैं और किसी को किसी के साथ गर्ज भी नहीं है। समंदर के किनारे सैकड़ों यूरोपी खानदान मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं, यानी इस फार्मूले पर अमल करते हैं। कारोबार महंगी जमीन पर, रहाइश सस्ती जगह पर। इस्तांबुल में 1000 साल से रवायत चली आ रही है। आप अगर किसी मसले की वजह से परेशान हैं तो आप कांटा लेकर बासफोर्स चले जाएं, मछली पकड़ें और जो ही मछली आपके कांटे में फंसेगी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बासफोर्स अगर न होती तो ब्लैक सी के गिर्द आबाद 6 मुल्कों को बहरी रास्तों से सप्लाई नामुमकिन हो जाती। तुर्किया, टर्की या तुर्की, जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, मुनफरिद कल्चर और रिच हिस्ट्री रखने वाला कंट्री है। इसकी सकाफत यूरोप और एशिया से मुतासर है। यही वजह है कि आज इनकी शक्लें भी यूरो तुर्कमन का मिक्स फ्लेवर हैं। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 47 हजार अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की दुनिया का 18वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। आबादी निस्बतन यकसां तौर पर पूरे कंट्री में तकसीम है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इस्तांबुल है, जिसकी आबादी तकरीबन 15 मिलियन है। इस्तांबुल एयरपोर्ट को दुनिया का बेहतरीन हवाई अड्डा करार दे दिया गया है। ये उन 10 हवाई अड्डों में शामिल है जो सालाना 40 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की मेजबानी करते हैं। तुर्की की बसें बहुत ही आरामदेह हैं, सर्विस भी अच्छी है और ये वक्त के पाबंद भी हैं। ड्राइवर मीटर के जरिए चार्ज करते हैं, लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने और महंगाई की वजह से गाड़ियों के एसी नहीं चलाते और सफर के खात्मे पर बख्शिशें तलब करते हैं। तुर्की में सियाहत एक अहम सनत है। यहाँ सालाना 45 मिलियन अफराद सियाहत की गर्ज से आते हैं। सिर्फ 2022 में टर्की ने सियाहत से 47 बिलियन डॉलर कमाए हैं। बोद्रम एजियन सी के किनारे 3 अतराफ से नीले पानियों में घिरा हुआ तुर्की का एक खूबसूरत सिटी है। मौसम गर्म मरतूब है, लिहाजा ये यूरोपी सियाहों के लिए जन्नत है। बोद्रम में ताहद्दे नजर यूरोपी सयाह दिखाई देते हैं। रूसी खानदानों से लेकर अमरीकी शहरियों तक वहाँ हजारों गोरे दंदनाते फिरते हैं। एयरपोर्ट शहर से दूर है। सारा रास्ता समंदर के किनारे रिजॉर्ट बने हैं और ये सब मुकम्मल बुक होते हैं। बोद्रम में 2 एक्टिविटीज होती हैं। सयाह सारा दिन पूल या समंदर में नहाते रहते हैं या फिर कश्तियों में सवार होकर समंदर की सैर करते रहते हैं। बोद्रम की सेंट्रल स्ट्रीट सारी रात जागती है। पुरानी गलियों, मोहल्लों और साहिल के किनारे रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, बार्स और क्लब हैं। सयाह रात भर वहाँ रहते हैं, थक हार कर सो जाते हैं और अगले दिन ये एक्टिविटी दोबारा शुरू कर देते हैं। यूरोप में बिजनेस करते हैं, बोद्रम में अपने विला में रहते हैं, अपनी कश्ती में सैर करते हैं और अदना और उर्फा के कबाब इंजॉय करते हैं। ये लोग तुर्किश ज़बान तक जानते हैं। दूसरा, बोद्रम से रोजाना यूरोप की फ्लाइट चलती हैं। ये लोग जब चाहते हैं 50-60 यूरो का टिकट लेकर अपने शहर का चक्कर लगा आते हैं। किस्सा मुख्तसर, ये बहरहाल देखने और जानने वाला सिटी है। ईसाई मजहब में तुर्की एक बहुत अहम कंट्री है। तुर्की ईसाइयों के लिए कई अहम मजहबी मकामात का घर है, जिनमें अंताकिया में सेंट पीटर का चर्च भी शामिल है, जहाँ ये ख्याल किया जाता है कि पीटर ने ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो रुमाल जिस पर आपके चेहरे का नक्श था, वो भी शानली उर्फा में था। ये रुमाल आजकल बरतानिया में है। बलात
استنبول کا قدیم محلہ ہے بلاد بھی دنیا کے دامن میں ایک عجیب جگہ ہے۔ 3 آسمانی مذاہب کے انتہائی کٹر لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک طرف یہودی آباد ہیں۔ بلاد کے یہودی ہسپانیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال دیا۔ اس مشکل وقت میں 2 مسلمان ریاستوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، مراکش اور خلافت عثمانیہ۔ آدھے یہودی طریفہ کی بندرگاہ عبور کر کے مراکو میں آباد ہو گئے اور آدھے بحری جہازوں میں بیٹھ کر استنبول آ گئے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ پر سلطان بایزید دوئم کی حکومت تھی۔ سلطان نے انہیں بلاد کے علاقے میں آباد کر دیا۔ آج بھی اس محلے میں ان کے مکانات اور سیناگوگ موجود ہیں۔ ترکش یہودیوں کی اکثریت اسرائیل نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود 15,000 یہودی آج بھی ترکی میں موجود ہیں اور دوسری طرف افندی مسلمان بھی کثیر تعداد میں بلاد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسماعیل آغا کے پیروکار ہیں، کٹر مسلمان ہیں اور اپنے حلیے کی وجہ سے پورے ترکی میں مشہور ہیں۔ افندی محلے کے تمام مرد بارش اور خواتین برقعوں میں ہوتی ہیں اور یہ لوگ نماز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو نماز کے وقت کوئی مرد گلی یا گھر میں دکھائی نہیں دیتا۔ تمام ریسٹوران اور دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ تیسری طرف بلاد میں آرمینی عیسائی رہتے ہیں اور یہ دوسرے عیسائیوں کے مقابلے میں سخت عقائد کے حامل ہیں۔ یہ محلہ یونانی آرتھوڈکس کے لیے بھی مکہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کا مقدس ترین چرچ پیٹری آرکیڈ بلاد میں ہے۔ 30 لاکھ لوگ گریک آرتھوڈکس اسے اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ گریک آرتھوڈکس یہودیوں کی طرح صبح، عصر اور مغرب دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں۔ چرچ بھی صرف ان 3 اوقات میں کھلتا ہے۔ رومی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ اسی ستون کا ایک حصہ روم، دوسرا فلسطین اور تیسرا استنبول کے پیٹری آرکیڈ میں نصب ہے۔ عیسائی اسے پلر آف فلیجیلیشن کہتے ہیں۔ مسیحی پوری دنیا سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ گریک آرتھوڈکس کی دوسری مقدس ترین عبادت گاہ پنایا ایاز مسیح ہے۔ عیسائی اس کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس چرچ میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس ہوتا تھا۔ یہ لباس 1400 سال تک اس عمارت میں رہا اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا یہ جب تک استنبول میں موجود ہے دنیا کا کوئی شخص اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ یہ ہر حملے سے پہلے دونوں لباس سفید گھوڑے پر رکھ کر اسے شہر کی فصیل سے گزارتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کے حملے سے قبل چرچ میں آگ لگ گئی اور دونوں لباس جل گئے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور یہ شہر واقعی فتح ہو گیا، لیکن آپ اللہ کا کرم دیکھیے، استنبول شہر میں اس وقت 3,500 مسجدیں ہیں اور یہ ان کی وجہ سے مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اذان کے وقت اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے تو بے اختیار وہ آیت یاد آ جاتی ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ایفسس، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ ایفسس شہر میں گزرا تھا۔ آپ کا گھر آج تک وہاں موجود ہے اور عیسائی اس کی زیارت کو حج قرار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم کی زمین مسیحیوں کے لیے تنگ کر دی گئی، چنانچہ یہ لوگ ایک ایک کر کے اسرائیل سے نکلنے لگے۔ سینٹ حضرت مریم کو لے کر ایفسس پہنچ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے شہر کی بجائے پہاڑ کے ایک غار میں اقامت اختیار کی اور زندگی کے 20 سال اسی غار میں گزار دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام وصال سے قبل دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئیں۔ 15 اگست اس گھر کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ شانلی عرفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام شانلی عرفہ شہر میں پیدا ہوئے۔ یہاں آج ایک غار ہے جسے شیشہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ غار کے اندر پانی کا چشمہ بھی ہے جسے لوگ بابرکت سمجھ کر پیتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے نمرود کو بھی خواب آیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ننھے ابراہیم علیہ السلام کو اس غار میں چھوڑ گئیں اور 7 سال تک چھپ کر ان کی پرورش کرتی رہیں۔ تاریخی طور پر یہ واقعہ 4000 سال پہلے کا ہے۔ مسجد کا نام مولد حلیل ماسک ہے۔ مسجد کے صحن اور گنبد پر
ہر وقت کبوتر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ حلیل ماسک میں مقدس مچھلیوں کا افسانی تالاب بھی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ ایک مقامی لیجنڈ کا کہنا ہے کہ سفید مچھلی کو دیکھنے سے آسمان کا دروازہ کھل جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق ہران سٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ مسیحیوں کے نزدیک نہر فرات جنت سے نکلی ہے۔ نہر فرات کا آغاز ترکی سے ہوتا ہے۔ اس جگہ اب ڈیم بننے کی وجہ سے بہت سی بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے بابلی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی اس کے کنارے ہیں اور مسیحیوں کے قلعے بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہوگا۔ ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی معیشت تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ 2021 تک ترکی کی جی ڈی پی تقریباً 942 بلین امریکی ڈالر ہے جو اسے دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بناتی ہے۔ یہاں فی کس آمدنی 10,863 ڈالر ہے۔ اس کا ڈائلنگ کوڈ +90 ہے۔ ڈومین نیم TR ہے۔ ٹرکش کھانے اپنی مثال آپ ہیں اور ان کی لذت کی دھوم دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ ترکی کے مشہور کھانوں میں کوفتے، بکلاوا، بورک، سیخ کباب، چکن شوارما بھی شوق سے کھایا جاتا ہے۔ کوچا داشی بودرم سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک اور خوبصورت شہر ہے۔ یہ ہنی مون شہر سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بھی پہاڑ کی اترائیوں میں سمندر کے کنارے خوبصورت ریزورٹ ہیں۔ گلیاں بھی قدیم اور پتھریلی ہیں۔ سمندر کے کنارے کافی شاپ اور ریسٹوران ہیں اور یہ بھی شام کے وقت ٹھیک ٹھاک مصروف ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل بحری جہاز بھی کوچا داشی رکتے ہیں۔ چارسمبا استنبول کا قدیم محلہ ہے۔ خوش اخلاقی سے لوگ ملتے ہیں اور لین دین کے کھڑے ہیں۔ اس کے تمام مرد بارش ہوتے ہیں اور خواتین برقع پہنتی ہیں اور پورے محلے میں قدامت پرست مسلمان بستے ہیں۔ تصویر نہیں بناتے اور اذان ہوتے ہی دکان کھلی چھوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ ٹرائی ترکی کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر ایجین سی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹرائی میں 3500 سال قبل ٹروجن وار ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہیلن کے لیے ہوئی تھی اور وہ آگے چل کر دنیا میں لٹریچر، ڈرامے اور فلم کا مستقل موضوع بن گئی۔ ٹروجن وار نے 3500 سال قبل ایک جنگی تکنیک کو متعارف کرایا۔ یہ تکنیک آج بھی دنیا کی ہر جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹروجن وار میں پہلی بار دشمن کو قتل کرنے کے بجائے زخمی کیا گیا تھا۔ کنگ اگامیمنون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تم اپنے مخالف کو صرف زخمی کرو، قتل نہ کرو۔ جنرل نے بادشاہ سے پوچھا ہم دشمن کو مار کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ کا جواب تھا مرا ہوا سپاہی لاش ہوتا ہے اور لاش کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، جبکہ زخمی سپاہی کو بچانے اور خیمے تک پہنچانے کے لیے 3 سپاہی چاہیے ہوتے ہیں، لہٰذا تم دشمن کو قتل نہ کرو، زخمی کرو، دشمن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تکنیک صرف جنگوں تک محدود نہیں اور مسلم ممالک اس زخمی تکنیک کی بدترین مثال ہیں۔ فوج کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہر مسلم کنٹری میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں مصروف نظر آتے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں پا رہا۔ اور بزنس کمیونٹی کا کام معاشرے میں روزگار پیدا کرنا اور دولت کی سرکولیشن ہوتا ہے لیکن ہم نے اسے سرکاری دفتروں کی دہلیز پر قربان کر دیا۔ یہ لوگ فیکٹریوں اور منڈیوں میں کام کرنے کی بجائے پوری زندگی سرکاری دفتروں میں دھکے کھاتے گزار دیتے ہیں، لہٰذا ملک آپ کے سامنے ہے۔ ڈولماباچے پیلس یہ استنبول کا تاریخی شاہی محل ہے جو سلطنت عثمانیہ کا انتظامی مرکز رہا ہے۔ یہ استنبول کے یورپی حصے میں آبنائے باسفور کے کنارے واقع ہے۔ دولما باغیچہ پہلا یورپی طرز کا محل تھا جس کی تعمیر کا حکم سلطان عبد المجید اول نے دیا تھا۔ اب یہ ایک عجائب گھر ہے۔ جدید ترکی کے بانی اور پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی
اسی محل میں گزارے تھے اور 10 نومبر 1938 کو اسی محل کے ایک کمرے میں انتقال کر گئے تھے۔ 2016 میں 50 لاکھ شامی مہاجرین آ چکے تھے۔ حکومت نے ایک ایک مہاجر خاندان کو مقامی مخیر خاندان کے حوالے کر دیا۔ اس بندوبست کے 3 فائدے ہوئے۔ مہاجرین کسی ایک جگہ یا شہر میں جمع نہیں ہوئے، کسی شہر میں خیمہ بستیاں نہیں لگیں۔ دوسرا، مہاجرین کی مدد کا بوجھ حکومت پر نہیں پڑا، اور تیسرا، مہاجرین کی سیکیورٹی، ان پر نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی حکومت سے میزبان خاندان پر آ گئی۔ حالیہ زلزلہ سے 81 میں سے 10 صوبے زد میں آئے۔ 46,000 افراد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اردگان نے 1 سال کا کرایہ اور گھر تعمیر کر کے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ قومیں اور حکومتیں اس طرح مسئلے حل کیا کرتی ہیں۔ زلزلے میں 40,000 افراد کے ہلاک ہونے کے باوجود ترکیہ میں قانون ساز اسمبلی اور صدارتی انتخابات 14 مئی کو منعقد ہوں گے۔ یہ چیلنجنگ الیکشن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اردگان نے اپنے دور حکومت میں معاشی عروج اور بڑے ترقیاتی منصوبوں سمیت پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات اور ایک ناکام فوجی بغاوت کا بھی سامنا کیا ہے۔ 14 مئی وہ تاریخ ہے جب 1950 میں ترکی میں پہلے انتخابات ہوئے تھے۔ اس موقع پر جیتنے والے عدنان مندریس کی حکومت کو 1960 میں فوج نے گرا دیا۔ خونی مارشل لا کے 1 سال بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اسے ترک تاریخ کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اگر طیب اردگان جیت جاتے ہیں تو معاہدہ لوزان ختم کر دیا جائے گا، جس سے ترکیہ پھر سے عروج کی بلندیوں کو چھونے لگے گا، لیکن یورپ ایسا نہیں چاہتا۔ ترکی کی سب سے اچھی بات ہر ایک کا اللہ سے اپنا رابطہ ہے۔ کوئی کسی کے دین پر انگلی نہیں اٹھاتا، اس لیے وہ ہم سے کہیں آگے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔